बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम। प्रोग्राम तज़किरा मक़रिबैन से पहले आप हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सैयद क़ल्बी अब्बास काज़मी साहब को देख भी रहे थे और सुन भी रहे थे। उनसे पहले हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब सैयद सिब्तैन काज़मी साहब की गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई। ज़ाहिर है कि उन लोगों की तकरीर में बहुत सारी बातें हैं, वो इंशाअल्लाह मैं आज जैसे मैंने पिछले हफ़्ते की बातें आज हाईलाइट की थी, इंशाअल्लाह अगले जुम्मे उन बातों को हाईलाइट करूँगा। लेकिन एक जुमला उसके बाद इस प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने बुज़ुर्ग मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब मलिक ज़फ़र अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा, ये हमारे उलमा कराम की तालीम है जो मैं पेश कर रहा हूँ कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा वो हस्ती हैं कि जिनके लिए कुरान में आया क़ुरबा नाज़िल हुई कि उनको अजर रिसालत का मरकज़ बनाया गया कि इनसे मोहब्बत करो तो तुम अजर रिसालत अदा करोगे। उसी हवाले से चार मिसरे कि मोहसिन ये चाँद इसलिए हमको अज़ीज़ है, मोहसिन ये चाँद इसलिए हमको अज़ीज़ है क्योंकि ये मेहरबान है बिनते रसूल पे, क्योंकि ये मेहरबान है बिनते रसूल पे। गुरबत कहूँ कि अजर रिसालत कहूँ इसे, गुरबत कहूँ कि अजर रिसालत कहूँ इसे। तन्हा ये चिराग, तन्हा ये चिराग है क़ब्र बतूल पे, तन्हा ये चिराग है क़ब्र बतूल पे। अस्सलामु अलैकुम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन जनाब ज़फ़र अब्बास मलिक साहब, क़िबला आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें इसी हवाले से जनाब सैयदा सलाम अलैहा के। शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम साहब। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम व सामीन मोहतरम, हिदायत टेलीविज़न के ज़रिए से आप तक ये मकासद पहुँचने की सआदत हासिल कर रहे हैं और जनाब सैयदा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में आज का भी ये तज़किरा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। उलमाए किराम की गुफ्तगू आप समाअत फरमा चुके हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला सामीन और नाज़रीन किराम आपको जनाब सैयदा के बदौलत इस वक्त जब कि आप तज़किरा प्रोग्राम को समाअत फरमा रहे हैं, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद आलम आपको अजर अता फ़रमाए। जनाब सैयदा ताहिरा के तसद्दुक़ में हम इस गुफ्तगू के अंदर जो शामिल हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिस कॉर्नर से भी, जिस गोशे से भी जनाब सैयदा की अज़मत को बयान किया जाए, वो गोशा इतना फैलता चला जाता है कि उसको किसी सूरत में अपने बयान के अंदर महदूद करना इंतहाई नामुमकिन नज़र आता है। यही बात है और मैंने जो पिछले जो मैं अर्ज़ किया उसमें एक बात फिर दोबारा अर्ज़ कर रहा हूँ और बाज़ औक़ात बाज़ गुफ्तगू जो है वो सही मानों में पहुँच नहीं सकती या तवज्जो नहीं होती, तो उस हवाले से दोबारा अर्ज़ करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से सैयदा ताहिरा ने इस्लाम, रसूल अकरम की रिसालत व नबुव्वत और अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की इमामत व विलायत का दिफा किया, ऐसा कायनात में किसी ने नहीं किया। ये बात ही यही थी असल में। इसलिए कि जब इब्न अबिल हदीद ने अपनी शरह नहजुल बलागा के अंदर बाज़ मौक़ों पर यह नक़ल किया है और कहा है कि सैयदा ताहिरा को
کوئی خالی ہاتھ واپس پلٹانے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی ہے، اور یہ جو کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ اگر سیدہ طاہرہ کی یہ بات ہم تسلیم کر لیتے ہیں تو سامنے سیدہ طاہرہ علی ابن ابی طالب کی خلافت کے حق کے لیے جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اور وہ پھر ان کے لیے بہت مشکل تھا۔ اسی لیے اس بات کو رد کر دیا گیا، یہ جانتے ہوئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیز جو ہے وہ ہم ناحق پر ہیں، پھر بھی اس کو جو ہے وہ قبول نہیں کیا گیا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جیسا کہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں، سیدہ نساء الجنہ بھی ہیں، بدعۃ النبی بھی ہیں، یہ سارے فضائل، اور ان فضائل کو ہوتے بھی آج بھی مسلمان ان فضائل کو بیان فرماتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے، یہ سوال اٹھے کہ آیا صحابہ کرام اور امہات المومنین ازواج النبی میں سے کچھ لوگوں کو جن کو افضل گردانتے ہیں کہ وہ افضل ہیں، کیا وہ لوگ جناب سیدہ سے بھی افضل ہیں؟ یہی فرق ہے، یعنی تشیع اور غیر تشیع میں، اور اس فرق کو ذرا واضح کرنا انتہائی ضروری ہے اپنے مومنین کے لیے، تاکہ مومنین اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ جائیں کہ شیعہ جناب سیدہ طاہرہ کو رسول اکرم اور امیر المومنین کے بعد افضل ترین خلائق سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ پوری کائنات میں تیسری شخصیت جو سب سے زیادہ افضل ہیں رسول اکرم اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بعد، وہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، سبحان اللہ۔ اور وہ شخص اور وہ لوگ جو فضائل تو بیان کرتے ہیں لیکن پھر کسی نہ کسی طریقے سے ازواج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی امہات المومنین، یعنی یہاں تک کہ میں یہ گستاخی بھی کروں گا کہ جناب خدیجہ ماں کی حیثیت سے ایک ماں کا درجہ اور ماں کا رتبہ یقیناً رکھتی ہیں، لیکن فضائل و مناقب میں جناب سیدہ کی عظمت کو نہیں چھو سکتی۔ سبحان اللہ۔ یہ اب اس کے بعد یعنی یہ ایک وضاحت کر رہا ہوں صرف اپنے لوگوں کے سامنے تاکہ وہ فرق محسوس کریں، اور اگر کوئی تعریف کر رہا ہے اس کی تعریف کو دیکھیں کہ آیا وہ جو جن صحابہ کو اہل بیت اطہار سے افضل سمجھتے ہیں ان صحابہ کو یعنی اسی طریقے سے جناب سیدہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر نہیں سمجھتے ہیں تو یار وہ شیعہ مذہب نہیں ہے، وہ دوسرا اہل سنت یا دوسرا مسلمانوں کے کوئی فرقے ہو سکتا ہے، لیکن شیعہ مذہب یہ ہے کہ جناب سیدہ تیسری شخصیت ہیں کائنات میں جو افضل ترین خلائق۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر جو مختلف مسائل ہیں اور مختلف چیزیں ہیں ان میں سے دیکھا جائے تو میرے سامنے ایک روایت ہے، اور اس روایت میں رسول اکرم نے جو انداز اختیار کیا ہے جناب سیدہ کے فضائل کے لیے، اب وہ پورا شاید میں بیان نہیں کر سکوں گا، اور شاید اس کے بعد اگر موقع ملا منڈے اور ٹیوزڈے کو ہم چونکہ وہ پروگرام معارف اسلامیہ اور احکام اسلامیہ نہیں کر رہے ہیں، اس کی جگہ پر جناب سیدہ کا پروگرام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے اندر جو ہے وہ شاید میں وضاحت کر سکوں، لیکن یعنی رسول اکرم کا صرف یہ ناظرین کرام دیکھیے کہ رسول اکرم کس طریقے سے جناب سیدہ کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ انصاری صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان سے روایت ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں ذرا عربی زبان کو چھوڑ رہا ہوں، عربی یعنی عبارت کو، تاکہ وقت زیادہ صرف نہ ہو، بعض چیزیں جو مخصوص ہیں وہی پھر عرض کروں گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز سے فارغ ہوئے، نماز پڑھ رہے تھے، عصر کی نماز سے فارغ ہوئے، رسول اکرم محراب میں ہی بیٹھ گئے، اور ان کے ارد گرد جو ہے وہ ہم سب لوگ دوسرے مسلمان جو ہے وہ بیٹھ گئے۔
فبینہم کذالک کہ ہم اسی طریقے سے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ سب لوگ، اذ اقبل شیخ من مہاجرت العرب علیہ سمل، جبکہ ایک عرب بوڑھا مسافر وہ داخل ہوا کہ جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، جس کے جسم پر پورے کپڑے نہیں تھے۔ رسول اکرم بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ اس کا حال پوچھیں، چونکہ اس طریقے سے ایک غبار میں اٹا ہوا جسم اور جس کے جسم پر پورا لباس نہ ہو، لباس بھی جو ہے وہ بوسیدہ ہو، اس لباس کے ساتھ مسجد کے اندر رسول اکرم کے پاس ایک شخص آتا ہے تو رسول اکرم متوجہ ہوئے، اپنا جو ان کا اخلاق تھا اس اخلاق کے ساتھ متوجہ ہو کر اس کی خیریت پوچھنے لگے۔ فقال شیخ، تو اس بوڑھے نے یہ کہا، یا نبی اللہ انا جائع الکبد فاطمنی، یا رسول اللہ میں بھوکا ہوں، کچھ کھلا دیجئے، وعاری الجسد فاغسلنی، اور میں ننگا بھی ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے جسم پر لباس نہیں ہے، کچھ لباس بھی عطا فرما دیجئے، وفقیر فارشنی، اور میں فقیر ہوں، مجھ پر کچھ رحم فرمائیے، مدد کیجیے۔ یہ سوال اس نے کیے تو نبی اکرم مسجد میں بیٹھے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھ کر یہ فرما رہے ہیں، فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما اجد لک شیئا، اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے، مسجد میں بیٹھا ہوں، ولیکن الدال علی الخیر کفاعلہ، رسول فرما رہے ہیں لیکن اگر کوئی خیر کی طرف کسی کی رہنمائی کر دے تو وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے خیر کرنے والا ہوتا ہے۔ واہ، تو میں اب رسول کی زبان میں دیکھیے کہ رسول اکرم کس طریقے سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں کسی اچھی طرف رہنمائی ضرور کرتا ہوں، اور جس طریقے سے وہ خیر ہوگا تو وہ خیر میں بھی اسی طریقے سے فاعل کی طرح ہوں گا، میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ اللہ اکبر، مسجد میں تھے، اپنے لباس کے ساتھ تھے صرف، اور کچھ نہیں تھا۔ انطلق الی منزل من یحب اللہ ورسولہ ویحبہ ورسولہ، اس گھر کی طرف جاؤ جس گھر والوں کو اللہ اور اللہ کا رسول محبوب رکھتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو محبوب رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، نہیں، اس گھر کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں اور اس رہنمائی کے اندر وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس خیر کے اندر، جس خیر کے اندر میں رہنمائی کر رہا ہوں، میں بھی اس کا ثواب اور حاصل کر لوں گا، مجھے بھی اسی طریقے سے ثواب ملے گا کہ وہ لوگ کہ جو لوگ اس گھر کے اندر ہیں، یؤثر اللہ علی نفسہ، جو اپنے نفس پر اللہ کو ترجیح دیتے ہیں، جو اپنے نفس کو پہلے نہیں رکھتے بلکہ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رکھتے ہیں اور اپنے نفس پر اللہ کو ترجیح دیتے ہیں۔ انطلق الی حجرت فاطمہ، جاؤ سیدہ فاطمہ طاہرہ کے حجرے کی طرف، چونکہ مسجد سے حجرہ کو دور نہیں تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس حجرے کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، اور گھر جو ہے وہ قریب ہی تھا۔ وقال یا بلال، اور بلال بھی وہیں بیٹھے تھے، کہا قم فقف بہ علی منزل فاطمہ، لے جاؤ اسے فاطمہ کے دروازے پر۔ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی دروازے پر آئے بلال لے کر اسے، فنادى بأعلى صوته، اور اس شیخ نے بلند آواز سے کہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومختلف الملائکہ ومہبت جبرائیل روح الامین، سلام ہوا آپ پر اے اہل بیت نبوہ، اور جن پر وحی نازل ہوتی ہے جس گھر کے اندر۔ تو فقالت فاطمہ، تو دروازے کی پیچھے سے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آئیں اور آپ نے جواب دیا، فمن انت یا ھذا، یہ آواز دینے والے تم کون ہو؟ قال شیخ العرب، شیخ العرب نے کہا کہ اس عرب نے، شیخ من العرب، اس نے کہا اقبلت علی ابی کے، میں آپ کے بابا کے پاس گیا تھا ابھی، السید البشیر، جو سید بھی ہیں اور سردار بھی ہیں انبیاء کے، اور بشیر و نذیر بھی ہیں، من شقت و شقت،
کہ میں اپنی مشقت لے کر اور اپنی تکلیف لے کر ان کے پاس گیا تھا. یا بنت محمد، اے بنت محمد، میں عاری الجسد ہوں، میں جائے ہوں، بھوکا ہوں، میرے پاس لباس نہیں ہے، سفر کے لیے سامان نہیں ہے کہ واپس اپنے گھر میں جا سکوں، کوئی چیز نہیں ہے، تو مجھے کچھ عطا فرمائیے. اور بابا نے آپ کے گھر کی طرف بھیجا ہے. اللہ اکبر. اور عجیب بات یہ تھی، جیسا کہ ہوتا ہے، پتہ نہیں عجیب چیزیں ہیں، یعنی رسول اکرم کے زمانے میں بھی فدق کے اندر سے جو آمدن ہوتی تھی، صرف جناب سیدہ طاہرہ اپنے سال کے خرچے کے لیے ایک محدود سا خرچہ رکھ لیتی تھی اور باقی بابا کو دے دیتی تھی کہ جا کر غربا کے اندر تقسیم کر دیجیے. جی، اصل میں یہ حق چھینا گیا تھا جناب سیدہ سے کہ جناب سیدہ جو ہے وہ غربا اور مساکین کے اندر جو تقسیم کرتی ہیں وہ تقسیم وہ نہ کر سکے. اور یہی حالت ہمیشہ رہی ہے. اور اس وقت روایت کی حالت جو ہے وہ جابر کہتے ہیں وَكَانَ لِفَاطِمَةَ وَعَلِيٍّ وَرَسُولِ اللَّهِ ثَلَاثًا مَا طَعِمُوا فِيهَا طَعَامًا. 3 دن ہو چکے تھے کہ رسول اکرم، علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ طاہرہ نے 3 دن سے کھانا کچھ نہیں کھایا تھا. اور رسول اکرم کو معلوم تھا، اس بات کا علم تھا، اور پھر بھیج رہے ہیں جناب سیدہ کے گھر میں، جبکہ 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں ہے. وَقَدْ عَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ذَلِكَ مِنْ شَانِهَا. ان کی اس شان کو جانتے تھے. تو جناب سیدہ طاہرہ ایک وہ جلد کہ جس کے اوپر حسنین علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے، ایک بھیڑ کی یا مینڈے کی جلد تھی جس کے اوپر جو ہے وہ سویا کرتے تھے، تو وہ اٹھا کر انہوں نے آپ نے اس سائل کو دی. جب اس سائل کے پاس یہ پہنچی تو سائل نے کہا کہ میں تو آپ کے پاس بھوکا ہوں، روٹی مانگ رہا ہوں، لباس نہیں ہے، اور میں اس کو کیا کروں گا، اس کا تو مجھے شاید بازار میں کچھ ملے بھی نہیں. جب سیدہ نے یہ سنا تو سیدہ کو آپ کی چچا زاد بہن جناب فاطمہ بنت حمزہ ابن عبد المطلب، انہوں نے ایک ہار دیا تھا تحفے کے طور پر. جناب سیدہ نے وہ ہار گلے سے نکالا اور گلے سے نکالنے کے بعد اس سائل کو دے دیا اور ارشاد فرمایا خذ و بع، اسے لو اور اسے بیچو. فَعَسَى اللَّهُ أَن يُعَوِّضَكَ بِهِ مَا هُوَ خَيْرٌ مِّنْهُ. شاید کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں اس کا عوض اور اس کا بدلہ بہتر طریقے سے دے. وہ ہار لے کر وہ مسجد میں آ گیا. مسجد میں جب آیا تو نبی اکرم اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اعطتنی فاطمہ ھذا العقد. فاطمہ سلام اللہ علیہا نے مجھے یہ ہار عطا فرمایا ہے. روایت کے اور جابر ابن عبداللہ انصاری روایت کر رہے ہیں قال فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اکرم رونے لگ گئے. فقال، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ کیسے ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس سے بہتر کون سی چیز مل سکتی ہے اور ہو سکتا ہے. عمار یاسر وہاں بیٹھے تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں یہ خرید سکتا ہوں ہار. اس نے کہا ہاں کیوں نہیں. رسول اکرم نے فرمایا، اس سے پوچھا گیا شیخ اس کی کیا قیمت لوگے؟ اس نے کہا کھانا ابھی اور لباس اور کوئی چیز ایسا کہ راستے میں میں گھر پہنچ جاؤں واپس، وہ بس جتنا اتنا کچھ دے دو اور میں یہ ہار تمہیں دے دوں گا. عمار یاسر کے پاس بھی اس وقت جو ہے وہ 20 دینار پڑے تھے اور کچھ درہم تھے، 200 درہم. اس نے کہا کہ میں 20 دینار دیتا ہوں، 200 درہم دیتا ہوں اور اس کے ساتھ ایک یمنی چادر دیتا ہوں اور اس کے ساتھ اپنا اونٹ عطا کرتا ہوں کہ تم جا کر اس سواری کے ذریعے سے تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ. اس نے کہا کہ اعرابی نے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی جو ہے وہ آپ نے مجھے آفر کی ہے اور اس سے بڑھ کر سخاوت کیا ہو سکتی ہے. اب اس کے بعد جب اس نے یہ دیکھا
تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے درخواست کی، اس سائل نے اور اس عرب نے، اور دعا کی اللہم انت رازقنا علی کل الجہات، تو ہی ہر جہت سے رزق عطا کرنے والا ہے، جس طریقے سے عطا کرتا ہے۔ اللہم اعط فاطمہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، اللہ فاطمہ کو وہ کچھ عطا کر کہ جو نہ کبھی آنکھ نے سنا ہو اور نہ بھی کبھی کانوں نے جو ہے وہ آنکھوں نے دیکھا ہو اور نہ کبھی کانوں نے سنا۔ فآمن النبی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کے اندر آمین کہی۔ آمین کہنے کے بعد آپ متوجہ ہوئے صحابہ پر اور آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ قد اعطا فاطمہ فی الدنیا ذالک، اور یہ تو سب کچھ اللہ نے فاطمہ کو دنیا میں عطا فرما دیا ہے۔ یعنی یہ جو مانگ رہا ہے کہ ایسی چیز دے کہ جس کو کسی نے نہ دیکھا ہو نہ سنا ہو، تو رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں یہ تو فاطمہ کو دنیا نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرما دیا ہے کہ انا ابوہا، میں اس کا باپ۔ اس سے بہتر کون سی چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیں گے کہ میں ان کا باپ ہوں، انا ابوہا ولا احد من العالمین مثلی، اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، بے شک، اور میں ان کا باپ ہوں۔ وعلی بالہا، اور علی ان کے شوہر ہیں۔ ولولا علی، اور اگر علی نہ ہوتے لما کان لفاطمہ کفوا ابدا، تو کائنات میں قیامت تک فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، کوئی ہمسر نہ ہوتا، کوئی شوہر نہ ہو سکتا۔ یہ علی ابن ابی طالب جو عطا فرمائے ہیں فاطمہ کو، تو اس سے بڑھ کر کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ وَآتَاهَا الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، حسن و حسین جناب سیدہ طاہرہ کو عطا فرمائے ہیں۔ وَمَا لِلْعَالَمِينَ مِثْلَهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ اَصْبَاطِ الْأَنْبِيَاء، اور ان سے بہتر انبیاء کے اولاد میں سے، حسنین سے بہتر کوئی دوسرا نہیں ہے کہ جو دونوں سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ، شباب اہل جنت کے سردار ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یعنی یہ جناب فاطمہ کے فضائل رسول اکرم ارشاد فرما رہے ہیں۔ رسول اکرم کی زمانے، یعنی میں عرض کر رہا ہوں ناظرین اکرام کی خدمت میں کہ وہ سنیں کہ رسول اکرم کس طریقے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ اب ایک اور چیز، رسول اکرم اسی وقت متوجہ ہوئے۔ جابر کہتے ہیں کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے پاس ذرا اور اس سے آگے بڑھا کر بتاؤں؟ قالوا نعم، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ قال اتانی الروح، یعنی جبریل، میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے کہا کہ انہا اذا ہی قبضت، جب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی روح قبض کی جائے گی، ودفنت، اور ان کو دفن کر دیا جائے گا، تو یسألها الملکان فی قبرہا، دو فرشتے قبر میں ان سے پوچھیں گے آ کر کہ مر ربو، کہ آپ کا رب کون ہے؟ فتقول اللہ ربی، تو ارشاد فرمائیں گی کہ اللہ میرے رب ہیں۔ فیقولان من نبیو، کے تو آپ کا نبی کون ہے؟ فتقول ابی، تو کہیں گے میرے باپ۔ پھر اس کے بعد یعنی اس بات پر متوجہ ہوئیے کہ یہ جناب سیدہ کی فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ وہاں بھی وہ جب پوچھا جائے گا تو کہے گا کہ میرے باپ جو ہیں وہ رسول ہیں اور نبی ہیں، تو پھر جب پوچھا جائے گا فمن ولیو، کے آپ کا ولی اور امام کون ہے؟ فتقولو، تو آپ جو ہے وہ اس وقت جو ان کے جواب میں ارشاد فرمائیں گی فَهَذَا الْقَائِمُ عَلَى شَفِيرِ قَبْرِي، یہ جو میری قبر کے کنارے میں کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے ولی ہیں، یہ میرے امام ہیں۔ یعنی اس طریقے سے جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے وہ بیان فرمائیں گے، اور اس طریقے سے سیدہ طاہرہ کی فضیلت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ملائکہ ان کی حفاظت کرتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کی زندگی میں، وَهُمْ مَعَهَا فِي حَيَاتِهَا وَعِنْدَ قَبْرِهَا وَعِنْدَ مَوْتِهَا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملائکہ کے ایک گروپ ہر وقت جناب سیدہ طاہرہ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ زندگی میں، ان کی قبر میں، ان کی موت کے وقت، موت کے بعد ان کے ساتھ رہیں گے۔ یکثرون الصلاۃ علیہا وعلی ابیہا، کہ جو ان پر اور ان کے باپ پر جو ہے وہ صلاۃ اور درود جو ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں۔ وَمَنْ زَارَنِي بَعْدَ وفاتی، جس نے میری زیارت کی میری وفات کے بعد، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، اس نے اسی طریقے سے کیا کہ جس طریقے سے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے۔ وَمَنْ زَارَ فاطمہ،
اور جس نے فاطمہ کی زیارت کی اس نے فکأنما زارنی، اس نے میری زیارت کی ہے۔ ومن زار علی ابن ابی طالب فکأنما زار فاطمہ، جس نے علی کی زیارت کی اس نے جیسا کہ فاطمہ کی زیارت کر لی ہے۔ ومن زار الحسن و حسین فکأنما زار علی، جیسا کہ اس نے علی ابن ابی طالب کی زیارت کی۔ ومن زار ذریتہما فکأنما زارہما، اور جس نے ذریت حسنین کی زیارت کی اس نے اسی طریقے سے کیا جیسا کہ اس نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی۔ تو یہ فضائل جناب سیدہ طاہرہ کے خود رسول اکرم کی زبانی، صرف ایک ہی روایت کے اندر میں نے عرض کیا ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ اتنے فضائل کی مالکہ ہیں کہ ان کو بیان کرنا کسی ایک وقت میں مشکل ہے، اور یہ افسوس اور دکھ کی بات ہے کہ مسلمان آج تک جناب سیدہ کے فضائل کو صحیح معنوں میں نہیں سمجھ رہا، اور سیدہ طاہرہ کی اطاعت اور ان کی جو فرما برداری ہے اس میں اس طریقے سے نہیں داخل ہو رہا جس طریقے سے ہونا چاہیے۔ ناظرین، آپ نے حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ ظفر عباس ظفر ملک صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی۔ یہ ہمارے علماء کرام ہیں جن کی تعلیمات، جن کی گفتگو جو ہے وہ اس قدر، میں اپنی بساط میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے ان کے شایان شان ہمارے علماء کرام کے نہ ہو، اس قدر حسین ہوتی ہے کہ اس حسن سے باہر نکلنا کم سے کم میرے جیسے سامع کے لیے مشکل ہے۔ یعنی آپ نے ابتداءً ہی گزشتہ ہفتے سے اپنی گفتگو کو جوڑتے ہوئے کہا کہ جناب فاطمۃ الزہرا نہ فقط سیدۃ النساء العالمین ہیں یا خاتون جنت ہیں، بلکہ جو ایک اور اہم نقطے کی طرف دوبارہ یاد دہانی کرائی وہ یہ کہ آپ محافظ رسالت ہیں، آپ محافظ امامت ہیں۔ ناظرین، گفتگو کا اور تذکرہ پروگرام میں سلسلہ جاری رہے گا، لیکن آپ کی ہم لائیو کال لیں گے۔ لائیو کالز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، مگر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم اس کال کو انٹرٹین نہیں کریں گے جو موضوع سے متعلق نہیں ہوگی، اور کوشش کریے گا کہ جس معیار پہ گفتگو ہو رہی ہے اسی معیار کا سوال ہو۔ بہت شکریہ۔ اور میں ایک دو اشعار کے ساتھ ذرا سا، کیونکہ بیوی کے مصائب، بیوی کے فضائل، یعنی ساروں کے یہی ہے، ان کے مصائب بھی فضائل ہیں، ان کے فضائل بھی مصائب ہیں، تو چند مصرے آپ کی خدمت میں پیش کر کے اپنے علماء کرام کی طرف بڑھوں گا کہ رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی، رسول زادی کو جاگیر مصطفیٰ نہ ملی، مگر بطول سے امت کو بد دعا نہ ملی، مگر بطول سے امت کو بد دعا نہ ملی، شکستہ پہلو پہ زہرا کا ہاتھ آخر دم، شکستہ پہلو پہ زہرا کا ہاتھ آخر دم، صدائے ظلم کے تیرے لئیں پناہ نہ ملی، اور کچھ اس طرح سے چین لوٹ لیا بغیر قبر کے بابا کوئی پناہ نہ ملی۔ میں اسی اشعار کے ساتھ درخواست گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین جناب سید سبطین کاظمی سے کہ وہ گفتگو کے دھارے میں اپنی گفتگو پیش فرمائے۔ جی ماشاءاللہ، قبلہ نے بہت عمیق اور بہت ہی ماشاءاللہ، علم خود ہی نور ہے بے شک۔ اور میں کہتا ہوں کہ جتنے ناظرین تشریف فرما ہیں ہم سب مل کر ایک ہی مشن کے ہم سب راہی ہیں، ایک ہی کاروان میں شامل ہیں کہ اگر ذرا سی رمق بھی موجود ہے اور تھوڑی سی زمین زرخیز ہے واہ، تو یہ اتنا متاثر کنندہ موضوع ہے اور اتنے قوی دلائل ہیں کہ تھوڑا غور اور فکر بھی اگر ہمارے احباب خواتین و حضرات فرمائیں گے تو انشاءاللہ ان کے دل میں بہار پیدا ہوگی، حق و حقیقت کی شمع روشن ہوگی، زندگیاں سنوریں گی، آخرت کامیاب ہوگی، سرخرو ہوں گے بارگاہ الہی میں۔ اور میں نے جو ایک لفظ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، یعنی ایک ایسے زمانے میں ہیں جہاں ہم نے انقلاب بھی بڑے دیکھے، ترویج و تبلیغ بھی دیکھی، لیکن آج جس زمانے میں ہم بیٹھے ہیں، آپ پوری دنیا کا جو نقشہ ہے، تعصبات کو ہوا دی جا رہی ہے،
نفرتوں کو جنم دیا جا رہا ہے، دہشت گردی اور بربریت اسلام کے نام پر، قتل و غارت، بچوں اور بچیوں کا قتل، خواتین کی عزتیں لٹ رہی ہیں۔ اور دو سامنے کردار نظر آ رہے ہیں، ایک وہ بھی خواتین آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو اس قدر گمراہ ہو گئی ہیں کہ وہ بےہودگی کے لیے اپنے ملکوں سے سفر کر کے شام جا رہی ہیں، جس سے اسلام کی تصویر مسخ ہو، عورت کا وہ حیا اور عزت جو اسلام نے دی۔ آپ کال ہے نہیں آپ اچھا، جو عزت، حیا اور توقیر اور عظمت اللہ نے عطا فرمائی، کس قدر اس کو گرایا جا رہا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج وقت ہے ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، کنیزان زینب اور کنیزان زہرا سلام اللہ علیہما، وہ سفیر بن جائیں اور وہ جوک در جوک نکلیں اس مشن کے لیے کہ اسلام کی حقیقی تصویر اور پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا حقیقی کردار اجاگر کریں، سبحان اللہ، اور ان پراپوگنڈوں کو دفن کر دیں اور یہ ثابت کریں کہ اسلام جبر، فورس اور تلوار سے نہیں پھیلا، بے شک بلکہ اسلام پاک سیدہ سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کے اعلیٰ کردار سے پھیلا۔ بے شک یہ کردار کا مذہب ہے۔ اس لیے خواتین وہ بھی ہیں جو کلاشن کوف لے کر آ رہی ہیں، میں کہتا ہوں جو کنیزان سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس حجاب کا ہتھیار ہے، واہ، ان کے پاس حیا و عفت کا ہتھیار ہے، ان کے پاس ایمان اور جذبوں کا ہتھیار ہے، ان کے پاس علم وفا کا ہتھیار ہے، ان کے پاس پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت اور کرامت اور عبادت کا ہتھیار ہے۔ اگر اس سے وہ لیس ہو کے آگے بڑھیں، تمام دنیا کی سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ بے شک یہ جو ایک بچی کی میں نے مثال اس لیے نہیں دی چونکہ دن میں ہزاروں لوگ اس حق کے مشن پر آ رہے ہیں، یہ اس لیے دی کہ اس کے دل پر بھی جس نقطے نے اثر کیا وہ نقطہ یہ تھا کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار ہی دنیا کے لیے نمونہ عمل بھی ہے اور یہ اسوہ حسنہ بھی ہے۔ کوئی کال تو نہیں آ؟ جی قبلہ، جرمنی سے ایک کال ہے، ہم کال معذرت کے ساتھ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم، کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ، میں نے بس آپ کی عظمتوں کو اور آپ کی گریٹنس کو سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری زندگی کے سانس بھی آپ سب کو لگا دے، صرف سوال میرا نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے اور اسی طرح خدمت آپ کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شکریہ بہت بہت آپ کی کال کا، اور ہم پھر درخواست کریں گے اپنے ناظرین سے کہ ظاہر ہے آپ کی محبت اور آپ کی دعا جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی قدر و قیمت کی حامل ہے، مگر اس وقت چونکہ وقت پروگرام کا کم ہے اور ہمارے اتنے جید علماء کرام موجود ہیں، تو جس گفتگو کا جو معیار ہے اگر اسی معیار سے سوالات ہوں تو ضرور آپ اس پروگرام میں شامل ہو، اور میں اس کے ساتھ قبلہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہی جو کرامت، سخاوت اور ایثار کے تذکرے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فضائل ہیں کوئی داد خوش کرنے کے لیے یا دلوں کو جلا، نہیں، اس کے اندر ایک عمل کی کائنات ہے، واہ، ایک پیغام کی کائنات ہے۔ مثال طور پہ آیت اللہ سید مہدی الحکیم شہید علی اللہ مقام جب آئے، ہم بہت چھوٹے تھے لیکن بات کچھ دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ جی، انہوں نے کہا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ایسے ایسے فضائل کہ ہمارے دلوں کو نور ملتا ہے، جلا ملتی ہے، خوش ہوتے ہیں، لیکن فرمایا اس میں اتنا بڑا پیغام ہے، تبلیغ ہے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا کی سخاوت اور کرامت اور ایثار کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان کی رعیت ہیں تو ہمارے دروازے پر بھی سائل خالی واپس نہ جائے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک بہت ہی معتبر اور مستند حدیث ہے جس کو انہوں نے بھی کوٹ کیا
کہ جب پوچھا گیا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ پر پاک بی بی سلام اللہ علیہ کا نام زہرا کیوں لکھا، چونکہ ہر نام کے پیچھے ایک کائنات ہے، فلسفی ہے، ایک بہت بڑی میسج اور روحانیت اور معنویت ہے، تو حضرت نے فرمایا لأنہا کانت اذا قامت فی محرابہا، کہ جب بی بی سلام اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے، فرمایا ظہر نورہا لأہل السماء کما یظہر نور القواقب لأہل الارض۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، کیسا حسین منظر ہے کہ فرمایا جیسے زمین والے بیٹھ کر آسمان پر چاند اور ستاروں کی کہکشاں اور منظر روشنی حسن دیکھتے ہیں، آسمان والے پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کی اس سجدے اور عبادت کے منظر سے پوری زمین جو ہے وہ روشنی اور نور سے بھر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ آپ کالر ہیں، میں کال لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم، سید جان علی شاہ کاظمی لوٹن سے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی اسلم اور سادات اکرام اور قبلہ محترم کو میری طرف سے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہم ایز اے شیعہ ہونے کے ناطے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایسا یہ بہترین پروگرام ترتیب دیا ہے کہ بہت سے پہلو سے پردہ اٹھ رہے ہیں اور آگاہی ہو رہی ہے۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سرکار سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کیا لوگوں کو اس وقت کوئی پہچان نہیں تھی کہ یہ بی بی کس شان کی مالک ہیں؟ تو کیوں ایسا ہوا؟ اور دوسرا جو آج یہ صحابہ اکرام کے روضوں پہ گولے برسائے جا رہے ہیں، تو کیا یہ وہ صحابی نہیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بھی یہ کہا کہ ایمان عمار یاسر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک ہے، سرکار نے فرمایا، اور اللہ نے کہا کہ یہی فل ایمان والے لوگ ہیں۔ تو کیا جو صحابہ کے نام پر ہمیں کافر کہتے ہیں، کیا آج ان کو ان صحابہ کا کوئی غم نہیں لگتا؟ اور کیوں کر یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ یہ اگر صحابہ کو مانتے ہیں تو آج صرف ایک شیعہ قوم ہی ہے جو آواز اٹھا رہی ہے اس ملک میں، اور کوئی بول نہیں رہا، نہ ہی کسی چینل پہ اس بات کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ اسی کڑی کی ایک صورت ہے جو آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں؟ شکریہ جی۔ بہت شکریہ۔ سید علی جان شاہ صاحب تھے لوٹن سے، اور قبلہ یہ سوال جو آپ نے کیا جان علی شاہ صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر آپ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے کہ جہاں تک میں نے محسوس کیا تھا، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ ظفر عباس ملک صاحب نے اپنی گفتگو میں اس کا اشارہ دیا تھا۔ بات اصل یہ ہے کہ میڈیا پہ اشارے ہی سے گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ ہم لوگ، ہمارے علماء یہ جانتے ہیں کہ ہمارے مومنین اور ناظرین جو ہیں اشاروں سے پوری بات سمجھ جاتے ہیں۔ انہوں نے اشارہ دیا تھا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ جناب سیدہ کی کس شان کی مالک ہیں، اس زمانے کے لوگوں کو بالکل معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ وہ ناحق ہیں۔ یہ قبلہ و کعبہ نے فرمایا ہے اپنی گفتگو میں، ہمارے علماء کرام یہ بات کرتے رہے ہیں۔ میں صرف توجہ اس لیے دلا رہا ہوں کہ جو انہوں نے کہا وہ اس وقت کیونکہ مناسب ہے، تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جانتے تھے وہ کہ بی بی فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا منصب ہے، مگر چونکہ اصل خوف جو تھا ان کو یہ تھا کہ کل آج اگر ان کی یہ بات مان لیں گے تو کل یہ ولایت اور امامت کی بات کریں گی، جو ان کے لیے بہت مسئلہ تھی۔ قبلہ مولانا کل میں ایک جملہ بھائی کل عباس کے پہلے عرض کروں گا کہ قرآن مقدس جو لاریب کتاب ہے نا، اس نے بڑے واضح ان مسائل کا حل بھی بتایا ہے، آئین ہے مکمل، اور 3 گروہ بتائے ہیں جو قابل ہدایت بھی نہیں اور وہ حق کے خلاف جنگ کریں گے، حق سمجھیں گے نہیں۔ واہ۔ اور قرآن میں ایک جگہ ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون۔ ایک تو وہ دل میں جن کے تعصبات ہیں، ہوس ہے، اقتدار ہے، شیطنت ہے، منافقت ہے۔ پھر فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ جی۔ اور تیسرا بہت واضح قرآن مقدس کا آئین ہے، فرمایا
کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ تو قرآن نے واضح بتا دیا کہ یہ لوگ ہوس اور شیطنت اور منافقت اور اقتدار اور تعصبات اور مفادات کا شکار تھے، ورنہ جانتے تھے کہ پاک سیدہ سلام اللہ علیہا حق پر ہیں اور یہ مذہب حق ہے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کے سوال کا جواب قبلہ و کعبہ نے دیا۔ میں اس سے پہلے کہ مولانا قلب عباس صاحب کی طرف بڑھوں، ہمارے ساتھ کالر ہیں امجد علی بارسلونا سے۔ السلام علیکم امجد علی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ یہ پر نور چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو میری طرف سے بہت زیادہ سلام ہو۔ وعلیکم السلام جی آغا صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ جی آپ سے التماس کرنی ہے کہ جنت البقیع کے حوالے سے آپ حضرات دعا فرمائیں کہ اس کی تعمیر کے سلسلے میں جو ہے آپ کو خصوصی دعا فرمائیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اور پھر محمد الزہرا سلام اللہ کی تعمیر کے سلسلے میں خصوصی دعا فرمائیں۔ بس میرا یہ ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ یہ دعا ہوگی پروگرام کے اختتام پہ۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب مولانا قلب عباس صاحب قبلہ سے کہ اگر وہ مناسب سمجھے تو سوال کے جواب، اور نہیں تو اپنی گفتگو کے سلسلے کو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کریں۔ واجب الاحترام سامعین ناظرین، آپ نے دو مقدس شخصیات کی زبان سے جناب سیدہ طاہرہ کی ذات گرامی پر مختلف انداز میں بات سنی اور ان کی گفتگو سے مستفید ہوئی۔ ان کی گفتگو کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی اور میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی کی شان بھی اس میں بیان ہو رہی ہے، اور راوی اس کے ایک عظیم شخصیت ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عباس۔ یہ پیغمبر خدا کے شاگرد بھی ہیں، کزن بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، عظیم شخصیت ہیں، مفسر قرآن بھی ہیں، اور اس روایت کو لکھنے والے ہیں صاحب مناقب خوارزمی۔ انہوں نے عجیب بات لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں جب پیغمبر خدا شب معراج تشریف لے گئے تو انہوں نے جنت کی سیر کی، اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے رأیت علی باب الجنت مکتوبہ، انہوں نے جنت کے دروازے پر یہ عبارت لکھی ہوئی دیکھی، ایک گیٹ پر، کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری عبارت کیا تھی اس کے بعد؟ محمد رسول اللہ۔ تیسری عبارت کیا تھی؟ علی حبیب اللہ۔ چوتھی عبارت کیا تھی؟ والحسن والحسین صفوت اللہ۔ سبحان اللہ۔ اور پانچویں عبارت کیا تھی؟ فاطمہ خیرت اللہ۔ یعنی حسن اور حسین جو ہیں وہ پسندیدہ اور برگزیدہ خدا ہیں، اور سیدہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پسندیدہ خدا، برگزیدہ خدا ہیں۔ مگر کیا روایت یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے آگے یہ لکھا ہوا تھا، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی مغضبیہم لعنت اللہ۔ سمجھیے بات، جن پر یہ غضبناک ہیں خدا کی ان پر لعنت ہے۔ تو اب حضور اس سے بڑھ کر اور جناب سیدہ کی کیا عظمت سامنے آ سکتی ہے؟ پھر خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، اللہ اکبر، لحمہم لحمی و دمہم دمی۔ دوسری منزل پر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے فاطمہ شجنۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور
اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس شہزادی کے بارے کیا فرمایا؟ فرمایا فاطمہ تو روحی، کہ فاطمہ میری روح ہے۔ اب حضور جو روح رسالت ہو، جو روح نبوت ہو، اللہ اکبر، جو روح رحمت للعالمین ہو، اس کے فضائل کی کوئی حد ہے؟ میں آپ کی قطع کلامی کروں گا بہت معذرت کے ساتھ۔ لائیو کال ہے محمد علی لندن سے، اور اس کے بعد پروگرام تقریباً ختم ہونے والا ہے، اور اس کے بعد ایک اور لائیو پروگرام ہوگا۔ تو محمد علی صاحب جی، آپ کا سوال۔ جی السلام علیکم، اور علماء دین کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام ہو آپ کی طرف۔ جی ہاں جی، میں سید جان صاحب کا ہی کویشچن کو آگے پیش۔ ہیلو جی جی جی، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے۔ جی ہاں جی، تو میں نے یہ کہنا تھا کہ ابھی میں نے اپنا سید جان صاحب کا کویشچن سنا، میں اسی کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ وہ آپ نے سن تو لیا ان کا کویشچن کہ ماشاءاللہ یہ تو ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ان کا کویشچن یہی تھا کہ بی بی فاطمہ اسلام اللہ کا جو اس وقت کے لوگوں کو مقام کا کیا پتہ نہیں تھا۔ تو میرا اسی کے اندر فارورڈ یہی کویشچن ہے کہ آج کرنٹ میرا کویشچن یہ ہے کہ قرآن پاک تو سب کے پاس ہے، کیا اس کی جو شان ہے قرآن پاک کی، کیا پوری امت کو آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ قرآن کی شان کیا ہے؟ کیا اس کی جو آیت مبارکہ ہے، آپ علماء دین مجھے بتا دیں کہ کون سا ایسا سیٹ ہے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی جو وہ کہہ رہی ہے اس کے اوپر ہم عمل کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ اور محمد علی سید علی جان شاہ صاحب کی جو سوال تھا اس کو تو تقریباً جناب حجت الاسلام والمسلمین جناب سید سبطین صاحب کاظمی صاحب نے کور کیا تھا، اور پروگرام بالکل آخری لمحات میں داخل ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ حجت الاسلام والمسلمین جناب ظفر عباس ظفر صاحب اگر اسی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ جی شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہر ہے کہ کچھ حالات اور تاریخ کے واقعات اور اس کے ساتھ احادیث اور اس کے ساتھ قرآن مجید کا ایک مسلمہ حقیقت ہونا، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور جب ابتدا ہی سے سیدہ کے خطبے کو اگر پڑھیں جو جناب سیدہ نے مسجد نبوی کے اندر، یعنی عجیب بات یہی ہے، سب سے بڑی دکھ کی بات یہی ہے کہ سیدہ مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر جب خطبہ دے رہی تھیں تو کہہ رہی تھیں اعلموا انی فاطمہ بنت محمد، اپنے باپ کا نام بتا کر کہہ رہی ہیں جیسے کہ کسی ایسی جگہ پر کھڑی ہیں، کسی حبش کے جو ہے وہ کسی گرجے کے اندر کھڑی ہیں کہ جہاں پر لوگ جناب سیدہ کو نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ وہ جھنجھوڑ رہی تھیں کہ یاد رکھو کہ میں فاطمہ ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ یعنی بعض اوقات انسان جو ہے وہ اس جو خطبے کے اندر جناب سیدہ نے ارشاد فرمایا جس انداز سے اور جس طریقے سے، اس کو دیکھ کر تڑپ جاتا ہے کہ کیا، یعنی جب اس طریقے سے ایک حقیقت بن کر ایک سامنے چیز آ رہی ہے جناب سیدہ کا مسجد کے اندر جانا اور وہاں پر مسلمانوں اور صحابہ سے خطاب کرنا اور ان کو اسلام کی حقیقت بتانا اور پھر اس کے بعد ان کو چیلنج کرنا، اور اس چیلنج کے اندر یہی تھا کہ جو چیلنج جناب سیدہ نے اپنے خطبے کے اندر کیا وہ یہی تھا کہ اے ابن ابی قحافہ، کیا تم لوگوں نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہے؟ واہ، کہ قرآن کی ادلہ سے، قرآن کی آیات سے وہ بیان فرما رہی ہیں کہ حضرت سلیمان جو ہے وہ حضرت داؤد کے وارث بنے، یا علی یعقوب، حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ علی نبینا کی وارث بنے، اور وراثت کا ایک جو ہے وہ ایک مکمل قسم کا حکم ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور سیدہ وہ قرآن صحابہ کے درمیان
وہ کہ جو وہاں پر جو بہت سے صحابہ جو ہیں وہ قرآن کے حافظ تھے، ان کے سامنے کھڑے ہو کر وہ بیان کر رہی تھی، اور اس وقت جو ہے وہ قرآن کو جو ہے مسلسل کسی طریقے سے بھی قرآن کو حجت نہیں سمجھا جا رہا تھا بلکہ چھوڑا جا رہا تھا۔ یعنی قرآن کو چھوڑنے کی سب سے پہلی دلیل جو جناب سیدہ نے مہیا کی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں کی حیثیت کو، مسلمانوں کی حالت کو واضح کیا، تو وہ جناب سیدہ طاہرہ۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اسلام کا دفاع، نبی اعظم کی نبوت کا دفاع، علی ابن ابی طالب کی امامت و ولایت کا دفاع جیسا سیدہ طاہرہ نے کیا ویسا کسی نے نہیں کیا ہے۔ قرآن کو بھی اسی طریقے سے وہاں ثابت کیا، اور جتنا جتنا یہ کھلتا جائے گا، یہ میری جو گفتگو کا عنوان ہے، یہ عنوان جتنا کھلتا چلا جائے گا اتنا ہی اس کے اندر وضاحتیں جو ہیں وہ اور زیادہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے یعنی جناب سیدہ نے جب قرآن سے دلیلیں دیں اور سامنے جو ہے وہ حدیث پیش کی گئی، تو کیا وہ قرآن کو ثابت کرنے کے لیے؟ قرآن کو مت چھوڑو، حدیث تم کیسے لے کر آئے ہو، ایک اکیلی حدیث، اور اس حدیث کو قرآن کے سامنے لایا جا رہا تھا، اور کتنا بڑی چیلنج کی بات تھی۔ یعنی مجھے تو یہ الفاظ بیان کرتے ہوئے بڑا وہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھار بڑی دل کے اندر بڑی وہ کیفیت ہوتی ہے جس کیفیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، کہ جناب سیدہ کہہ رہی ہیں اپنے اس خطبے کے اندر کہ اے رسول کے صحابیوں، میرا دین اور میرے بابا کا دین ایک نہیں تھا، اس لیے اس وراثت کو جو ہے وہ تم مجھے نہیں دے رہے ہو، کہ ایک دین نہ ہو تو بھی جو ہے وراثت نہیں دی جا سکتی۔ یعنی اس طریقے سے قرآن یقیناً جو ہے وہ عمل نہیں کیا گیا ابتدا سے، اور قرآنی صورت کو کسی طریقے سے آج بھی عمل نہیں کیا جا رہا، اور جس طریقے سے پہلے مسلمان نہیں سمجھ رہے تھے، آج بھی مسلمان اسی طریقے سے انہی وجوہات کی بنیاد پر نہیں سمجھ رہے۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت معذرت خواہ ہوں۔ ظاہر ہے جس طرح سے میرا دل نہیں چاہ رہا، اسی طرح سے آپ لوگوں کا بھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا کہ یہ گفتگو یہاں پر ختم ہو، لیکن وقت کی مجبوری ہے۔ ابھی آپ یہ پروگرام لندن سے لائیو دیکھ رہے تھے، اور اب اس کے فوراً بعد آپ لائیو پروگرام دیکھیں گے ایام فاطمیہ کے سلسلے میں مینچسٹر اسٹوڈیو سے، اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار جلد سے جلد روضہ بی بی فاطمہ الزہرا ہماری اور آپ کی زندگیوں میں تعمیر ہو، اور ہم وہاں کی زیارت کریں، جیسا کہ قبلہ و کعبہ فرما رہے تھے، اور ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے کے لوگ جناب فاطمہ الزہرا کو نہیں سمجھ رہے تھے۔ جو لوگ قرآن کو کافی کہتے تھے انہی نے قرآن کو رد کیا اور حدیث کا سہارا لیا، جبکہ اس زمانے میں اس زمانے میں یہ تھا کہ حدیث کو رد کیا جا رہا تھا، کہا جا رہا تھا حدیث کوئی لے کے آئے گا تو اس کو، یہ ہمارے علماء کرام کی تعلیم ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، اور کتابوں میں موجود ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو حدیث لے کے آئے گا اس کو مار پڑے گی، لیکن جب بی بی فاطمہ نے قرآن پیش کیا تو انہی نے حدیث کا سہارا لیا، بہرحال ان کے چہروں پہ سے نقابیں اٹھی۔ اس شعر کے ساتھ آپ لوگ اس سے اجازت لیں گے، اور آپ کی دعاؤں کے ساتھ کہ جس کی رضا کے سائے میں عصمت ہوئی جواں، جس کی رضا کے سائے میں عصمت ہوئی جواں، اس کی لحد پہ دھوپ کی چادر ہے ان دنوں، اس کی لحد پر دھوپ کی چادر ہے ان دنوں۔ ایام فاطمیہ ہیں، آپ لوگ ہمارے لیے اور ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ خدا حافظ و ناصر۔